ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੀਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੂਟ और आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश ਤੇ ਇਹ वाला पाया है जनाब पाकिस्तानी कलर ग्रीन। ठीक है सर जी, ये ईद का दूसरे दिन आपको मुबारक हो और इसकी मुकम्मल तैयारी होगी तो फिर ये कैप बीच में आ जाएगी। ये मेरा टोपी जो इंतखाबी निशान बन गया है और फिर ये कल चादर भी आपने बड़ी पसंद की है। लोगों ने कहा जी कि सही फैशन तुसी कीता सी फिर चादर भी आ जाएगी ठीक है सर जी। ये चादर जो है ऐसे ठीक होती है या ऐसे ये कंधों पे ये ऐसे ये जी ठीक है जी। ये आ गई जी, ऐसे हो गया साढ़े फैशन। ठीक है जी, और ए फिर नाल हुण परफ्यूम लावांगे तुहाडे सामने खुशबू लगा के ये हाँ आइए खुशबू। हाँ जी आ गई है जी। ये तो हमारी हो गई ईद की तैयारियां। तो अब आए जनाब अली सियासी बातें आपके साथ करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त सियासी बातें आपके साथ करते हैं, ज़बरदस्त वाली। ठीक है, तो ये आपने कमेंट्स भी करना है कि ये ईद का कल वाला नीला सूट ठीक था या ये वाला ठीक है, ये दोनों आपने बताने हैं। ठीक है, सामने इसकी आप व्यू भी देख सकते हैं शीशे में, ये देखें जी। ठीक, अब आए जी सियासी बातें जी। सियासी बातें बहुत हैं सर जी। आज भी माशाल्लाह इतवार का दिन है और दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। सारे दोस्त दावतें दे रहे हैं कि सर जी आप हमारे पास खाने के लिए आएँ या इंशाल्लाह करेंगे, ईद के प्रोग्राम भी करेंगे, आप सब दोस्तों के पास आएंगे, आप हमारी फैमिली की तरह होते हैं। तो ये यकीन करें ये सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट मिलती हैं सब। ये आप ये देख रहे हैं, ये परफ्यूम देख रहे हैं, ये देखें, ये जर्मनी से किसी ने भेजा है 70,000 रुपये का। ये देखें, ये 70,000 रुपये का ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो दोस्त प्यार मोहब्बत करते हैं, हम भी फिर जितना कर सकते हैं उनके साथ करने की कोशिश करते हैं। अब आए जी सियासी बातों की तरफ। सर जी सबसे जो बुरी बात ये की है ना, आपको पता है इंतशारी पार्टी फितना पार्टी एक ही है पाकिस्तान में, और उन्होंने फितने के लिए इमरान खान के ज़हन में फितना ही होता है, फितने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया है जिसके पास एक सीट है, और सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को बनाया है जिसके पास भी एक सीट है सेनेट में। तो ये उसके पीछे जो है ना क्या उसकी मैं उसे सख्त लफ्ज़ों में कहूँ तो क्या शैतानी कार फरमा थी वो सामने आ गई है। आसम मुनीर साहब ने जो शिया उलमा से बात की है उनको बड़े प्यार से बात की है, और उनको बात करने के बाद फिर वो आके उनमें घुल मिल गए, एक एक बंदे से हाथ मिलाया है। लेकिन ये फितना किधर से शुरू हुआ है जिसके ऊपर ये सारी फितना पार्टी शुरू हो गई है? ये अलामा नासिर अब्बास राजा जो है ना, इसने ये फितना फैलाया है और इसने कहा है हाँ जी लो ये हमें आप धमकियां दे रहे हैं कि जाओ जी ईरान चले जाओ ये वो। उन्होंने ये बात नहीं की। वैसे मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि जो आर्मी चीफ हो जब वो बात करे, उसने क्यों बात की है जी? कल एक दोस्त कह रहा था जी आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है बात करने का। भाई आर्मी के 2 बंदे जिंदा जलाए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, 2 फौजियों को मारा गया है। तो आसिम मुनीर ने कल उनको ये कहा है कि जो इस ईरान के जंग के हवाले से या फौज के हवाले से करेगा उनके साथ 9 मई वालों का सलूक किया जाएगा। ये 9 मई की एक्सटेंशन ही है सर। अलामा राजा नासिर अब्बास किधर से आए हैं? ठीक है ना, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने उन आर्मी का लहजा नरम नहीं होना चाहिए, आर्मी का लहजा हो कि हमने ये हुक्म मनवाना है, ये उनका ये होता है। और फिर भी उन्होंने उनके साथ प्यार मोहब्बत से काम किया। लेकिन ये फितना और ये शुरली छोड़ी किसने है? इसी राजा नासिर अब्बास ने छोड़ी है।
راجہ غلام ناصر عباس نے چھوڑی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ راجہ عباس نے کہا ہے کہ جیسے مکہ اور مدینہ، آپ اندازہ کریں اس کی گفتگو کا، جیسے مکہ اور مدینہ پاک ہیں اور ان کی حفاظت ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ہمارے عراق میں اور کربلا میں اور زینب بی بی کے مزار اور یہ وہ سارے، وہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ آپ جناب ایران چلے جاؤ تو ہم ان کو کہیں گے کہ تم اسرائیل چلے جاؤ۔ یہ ادھر سے فتنہ شروع ہوا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ راجہ غلام ناصر عباس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر یہ فتنہ پھیلانے کے لیے، یہ تفرقہ پھیلانے کے لیے، ہم نے کوئی فتنہ تفرقہ نہیں کیا۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ کون ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ کون ہے؟ تو فتنہ کیوں پھیلانا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ 35 بندے مرے ہیں، 35، اور یہ سب فتنہ پارٹی کر رہی ہے، یقین کریں فتنہ پارٹی کر رہی ہے بالکل۔ اور پھر علامہ ناصر نے یہ باتیں آگے پھیلائی ہیں، اور ان کے آگے پھر جو یوٹیوبر بیٹھے تھے انہوں نے جی وہ ملاقات کرنا اچھی بات تھی یا بری تھی آپ بتائیں؟ لیکن ایک دفعہ انہوں نے فتنہ کھڑا کر دیے۔ علماء سے ملاقات کرنا اچھی بات تھی یا بری تھی؟ لیکن انہوں نے برے پوائنٹ نکال لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بال کی کھال اتارتے ہیں، کوئی کہے کہ جی تسی پرفیوم کیوں لایا ہے جی، تسی یہ ڈرامہ کیوں کیتا ہے جی، یہ لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں، ہر جگہ اتارتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کو سبق سکھانا چاہیے اور ان کو ابھی بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو خواہ کہتے ہیں کہ ان کا دل ہے کاش یہ ایران کے خلاف بیان بازی دیں جی فوج ہماری، یہ ان کی خواہش ہے، تو یہ خواہش ان کی غلط ہے یہ خواہش ان کی، ٹھیک ہے۔ بہرحال میرا یہ مطالبہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر نے یہ جو فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی یہ بتائیں۔ اس نے گن کے بتائیں کہ عراق میں ہمارے یہ مزار ہیں، ایران میں یہ ہے وہ یہ ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کے نہیں ہیں جی؟ کس نے اس کا انکار کیا ہے؟ کس نے انکار کیا؟ لیکن اس بات کو ہوا دی ہے اس نے اور پھیلایا ہے، یہ اس نے غلط بات کی ہے۔ اب آئیں جی، میں نے آپ کو آدھی رات کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے اور پھر ایران نے جواب دیا ہے، کرارا جواب دیا ہے۔ 2 شہر، رات کو میں نے ایک بتایا تھا آپ کو دھیمونہ، اس کے ساتھ ایک اور ہے اراد، عین رے الف دال، اراد شہر کے اوپر بھی تباہی ہوئی ہے۔ اور دھیمونہ جو علاقہ ہے اس میں 50 بندے یہ کہتے ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں، یہ BBC کی رپورٹ ہے۔ اور یہ ادھر جو اراد ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی 100 بندے زخمی ہوئے۔ تو یہ سارے زخمی ہوئے نے، انہیں جو مریا کوئی نہیں، 150 بندے جو مریا کوئی نہیں۔ ہاں جی، چیخیں نکل گئی ہیں، یقین کرو چیخیں نکل گئی ہیں۔ اور یہ نیتن یاہو کی کیا الفاظ ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی کہ آج کی شام بڑی بھاری ہے۔ ہم نے تو کہا تھا یہ شامیں آئیں گی، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو جناب علی یہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی بھاری جو ہے وہ رات ہے، اور ہم اس کے جناب علی ہسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کے ہر جگہ جو ہے نا یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وہاں برے حالات ہیں، اور 150 بندے میں سے کم از کم 100 بندہ ضرور مرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگلی سچی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور امریکہ نے سارے اپنے یورپین ممالک کو کہا ہے کہ جس کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں نا ہرمز میں تو وہ خود اپنے خالی کرائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب علی وہاں پہ انہوں نے
ایران کو کہا ایران سے جس نے بھی تیل خریدنا ہے خریدو. ہم تو کہہ رہے ہیں پاکستان خریدے. کتنے کے تیل کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, پکی خبر نہیں ہے. 8 روپے لیٹر. پاکستان کو تو سب سے سستا پڑے گا نا. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ٹوٹی میں آئے گا, جیسے آپ پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں نا, ایسے پیٹرول آئے گا, ایسے پیٹرول آئے گا یہ, اگر وہ پائپ لائن لگا دی جائے. بہرحال پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ایران سے میکسیمم پیٹرول خرید رہے. اور سر جی ایران پاکستان سے بڑا خوش ہے. یہی فتنہ پارٹی خوش نہیں ہے, ایران بہت خوش ہے. ان کی اسمبلی میں نعرے لگتے ہیں پاکستان زندہ باد کے, اسمبلی میں نعرے لگتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں یہ ادھر یہ فتنہ پارٹی ہے, فتنہ پارٹی. کل فتنہ پارٹی کے جناب علی والد کو ان کے بیٹوں سے ملاقات کروا دی ہے حکومت نے, اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا اور نہ وہ بیٹے آنا چاہتے ہیں. زبردستی حکومت ملاقات کروا دیتی ہے, بیٹوں سے فون پہ بات کرائی ہے, اور وہ عمران سے بدلہ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاپا آپ جب وزیر اعظم بنے تھے تو ہمیں انگلینڈ ملنے نہیں آئے تھے, نہ ہمیں اپنے پاس بلایا تھا, نہ ہماری بہن کو آپ بیٹی ٹیرین کو بیٹی سویکار کرتے ہیں. مانتے نہیں ہیں, سویکار کا مطلب مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. اور اب ایک اور خبر ہے جس کے اوپر ضرور میں تبصرہ کرنا چاہوں گا. ویسے تو امریکہ کی ساری گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں, لیکن امریکہ نے تازہ ترین آپ کو بتا رہے ہیں اعلان کیا ہے کہ میں 48 گھنٹے ایران کو دیتا ہوں, اور ایران جو ہے وہ 48 گھنٹے میں ابنائے ہرمز جو ہے وہ خالی کر دے. ٹھیک ہے, جبکہ 48 گھنٹے دیے ہیں دوستوں, اس میں سے 12 گھنٹے گزر بھی گئے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ سوائے امریکہ کے کوئی جہاز بھی وہاں سے گزر سکتا ہے, اور وہ جہاز بھی گزر سکتا ہے جو کہے کہ ہم نے چینی کرنسی میں, چین کی ڈالر کی نہیں, چین کی کرنسی میں جو ہے یہ ہم نے وہاں پہ آگے ڈیل کرنی ہے, وہ اس کو بھی اجازت ہے. اور ایران نے کہا کہ کوئی مائی کا لال ادھر آ کے دیکھے, ہم اس کو سبق سکھائیں گے. کل سکھایا ہے نا سبق. 4000 کلومیٹر وہ یورپ کے پاس جا کے 2 میزائل فائر کیے ہیں, اور آج دیکھتے ہیں کہ ایران کون سے نئے میزائل مارتا ہے. ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم رمضان کا احترام کر رہے تھے, صرف جواب دے رہے تھے, اب ہم جواب نہیں دیں گے, اب ہم پہلے حملہ بھی کریں گے. یہ ایران نے کہا ہے. تو پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ ہے, عاصم منیر ایران کے ساتھ ہے, شہباز شریف ایران کے ساتھ ہے, منصف اوان ایران کے ساتھ ہے, آپ ایران کے ساتھ ہیں نا آپ ایران کے ساتھ, اور قانونی ٹی وی ایران کے ساتھ ہے. ہم سب ایران کی کامیابی کی دعا مانگتے ہیں. اور فتنہ پارٹی سن لو, ہم سب ایران کی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں. یہ علامہ ناصر عباس سن لو, فتنہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہو. الفتنہ اشد من القتل, یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے جو فتنہ ہوتا ہے. یہ فتنہ گر ہے, یہ فتنہ جوڑنے آئے ہیں. کاش ان کے ساتھ بھی عاصم منیر صاحب جو ہے نا آہینی ہاتھوں سے, یہ مکے والے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کرتا. میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ تحریک لبیک والوں کا تو اتنا قصور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کا یہی قصور تھا نا کہ وہ امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے اور اس کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی. تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے بھی تو یہی فتنہ کیا, اور 35 بندے مار گئے. تحریک لبیک میں 35 بندے نہیں مرے تھے عوام کے. تو اب انہوں نے یہ کیا کیا ہے. تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو نپ کے رکھو, تن کے رکھو, نپ کے رکھو. ٹھیک ہے جی, اور ہم سب ایران کے ساتھ ہیں. آپ ہیں نا, اور آپ تمام دوستوں کو عید کے دوسرے دن کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.